बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबिस्तान के प्रोग्राम रूबरू में आपका मेज़बान रज़ा सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपकी मुलाकात बरसगीर की एक अहम शख्सियत से करवा रहे हैं। नावल की दुनिया का बहुत बड़ा नाम मुशर्रफ आलम ज़ौकी। मुशर्रफ आलम ज़ौकी ब्रॉडकास्टर भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं, सहारा के करता धरता भी रहे हैं और बहुत कुछ करते हैं। कहानियां भी लिखते हैं, लेकिन नावल में उनका बहुत बड़ा नाम है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत कुछ लिखा, क्या आप बताएंगे कि आपने अब तक कितने नावल तख्लीक किए? रजा भाई, पहले जो ताखीर हुई उसके बारे में एक शेर सुन लीजिए। जी जी जी। गुलशन परस्त से हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निवाह किए जा रहा हूँ मैं। ये जो मीडिया है, ये जो डिजिटल मीडिया है, मैं इससे वाकिफ ही नहीं। एक छोटा सा मोबाइल, एक छोटा सा कमरा, अदब और जिंदगी। जब मैं 13 बरस की उम्र में मैंने लिखना शुरू किया। जाहिर है मेरा घर कोठी कहलाता था। मैं कुछ बातों का इंकशाफ करना चाहता। मेरा घर कोठी कहलाता था, घर से बाहर निकलना मना। तो 13 बरस की उम्र में अदब से दोस्ती हो गई। 17 बरस की उम्र में मैंने अपना पहला नॉवेल औकाब की आंखें के नाम से लिखा। जब मैं 20 बरस का था, मैं 4 नॉवेल लिख चुका। अदब की दुनिया मेरे लिए बहुत खास है। मैं जब थक जाता हूँ, जिंदगी तलाश करता हूँ, तो मुझे लगता है अदब की दुनिया वाहिद दुनिया है जो मुझे सुकून पहुंचाती है। मैंने अब कितना लिखा, कितने नॉवेल लिखे, कितने अफसाने लिखे, ये बताना भी मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि मैंने अब तक 500 से ज्यादा अफसाने लिखे और मैं अब तक 14 नॉवेल लिख चुका हूँ। तो मुशर्रफ साहब, जो आपने पहला नावल लिखा जी, उसकी तहरीक आपको कैसे पैदा हुई? देखिए, ये बहुत दिलचस्प, जिसको हम कह सकते हैं कि एक दिलचस्प वाकया है। उस जमाने में मेरे फादर पोस्टेड थे, एक जगह है बिहार में दरभंगा। पटना से दरभंगा हम लोग स्टीमर से जाया करते। उसमें स्टीमर पर मुझे एक शख्स मिला जो डॉक्टर था और डॉक्टर से गुफ्तगू होने लगी। जी जी। जब डॉक्टर से गुफ्तगू मुकम्मल हुई, मुझे एक नॉवेल मिल चुका था। जब मैं दरभंगा गया, मैंने अपनी जिंदगी का पहला नॉवेल दरभंगा में लिखा। जब मैं दरभंगा गया और उस डॉक्टर से होने वाली गुफ्तगू इस कदर दिलचस्प थी कि मैंने उसको अपने नॉवेल का हिस्सा बना लिया। मेरा पहला नॉवेल ही सेक्स पर मबनी था और मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। किस चीज पे मबनी था? सेक्स पर? जी। तो मेरा असल में एक तासुर ये था कि आपने अपने जो बहुत सा ये कौन नावल, किस नावल की आप जिक्र कर रहे हैं? ये पहला नॉवेल है औकाब की आंखें। औकाब की इसके बाद मैंने कई नॉवेल लिखे, जैसे अच्छा शहर चुप है जी, अच्छा। मेरे निजाम नजदीक घर जी, कथा कलामी मैं असल में जी। मेरा एक तासुर है कि आपने जो ये जो सेक्स के हवाले से ही मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा था कि आपने जो इंसानी जिबिल्लत है जी उसका मुख्तलिफ अफसानों में और मुख्तलिफ नावलों में जो है उसका भरपूर जिक्र किया है आपने। जी जो ऐसे रिश्ते जहाँ हुर्मत का तासुर होता है, जी। उनकी पामाली के ऊपर भी जो है आपने वो लिखा। गालिबन जी, ले साइंस ये सांस भी आहिस्ता जी। उसमें जो है इस तरह की। तो एक मेरे नज़दीक एक मुस्लिम राइटर के तौर पर वहाँ पे जी जो दूसरे राइटर्स हैं हिंदुस्तान में, वो जी वो जिनसियात पे यानी कि जिनसी जिबिल्लत के ऊपर जो है उसको जी मरकूज नहीं करते। तो जी जी। आपका क्या ख्याल है कि ये उस हिंदुस्तान में की जो जो माशरत है उस पे मगरिब के असर के असरात हैं या आप इसे कुछ और नाम देंगे? नहीं, देखिए, इसको हम मगरिब के असरात बिल्कुल नहीं कहेंगे। जो हमारी जिंदगी होती है, जो एक जिंदगी हम जीते हैं, आप अगर देखें
تو اس زندگی میں تمام پہلوؤں کے علاوہ سیکس کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم سیکس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. جب میری عمر 17 سال کی تھی، ظاہر ہے اس موقع پر بدن کو جاننے کا ایک تجسس میرے اندر تھا. یہ جسم کیا ہے، اس جسم کی ڈیمانڈ کیا ہے، بہت ساری باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ چھپ چھپ کر کچھ کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ذہن کا ایک مختلف دائرہ بن جاتا ہے. اور جہاں تک بات ہے، سیکس کو مذہب کے طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھیے کیا ہے، جب آپ ایک ناول لکھتے ہیں، میں کہانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب آپ ایک ناول لکھتے ہیں، ناول کا مطلب ہوتا ہے ایک پوری زندگی. ناول کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے کردار آپ کے ساتھ چلتے ہیں، بہت سارے حادثے ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. تو جب بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، ان میں ایک واقعہ سیکس بھی ہے. ہم سیکس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. جو کردار ہم نے پیدا کیے ہیں، ہم نے خلق کیے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں سیکس کا ڈیمانڈ ہوتا ہے. اور سیکس کا ڈیمانڈ صرف مردوں کے اندر نہیں ہوتا ہے، سیکس عورتوں کے اندر بھی ہوتا ہے. اس لیے میرا کوئی بھی ناول آپ اٹھا لیں، سیکس سے خالی نہیں ہے. دوسری بات، جب سیکس بہت اہم ہے تو ہم سیکس کی باتیں کیوں نہ کریں. میں نے مختلف اینگل سے اپنے کئی ناولوں میں سیکس کو برتا ہے. آپ نے جس ناول کی بات کہی، لے سانس بھی آہستہ، جب میں لے سانس بھی آہستہ لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ انسسٹ کو لے کر اب تک اردو میں کوئی ناول کیوں نہیں لکھا. یہ ناول میں نے 2010 میں لکھا، یعنی آج سے 10 سال قبل، جب میڈیا اس قدر وسیع نہیں ہوا تھا. اس وقت میں نے کوشش کی کہ بہت سارے سائٹ کو دیکھوں اور معلوم کروں کہ پورن سائٹ کتنے لوگ دیکھتے ہیں. جب میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، نیپال کے لوگ سب سے زیادہ پورن سائٹ دیکھتے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو بہت حد تک چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. جب میں نے ان پورن سائٹ کو دیکھنے شروع کیا تو مجھے اس میں ایک گیم ملا. یہ گیم انسسٹ کو لے کر. پھر میں نے ریسرچ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس طرح کے گیم کو، انسسٹ، فیملی سیکس، ان کو دیکھنے والی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے سامنے موجود. پھر میں نے اس ناول کو لکھنے کی شروعات کی اور ناول کو میں نے پارٹیشن سے جوڑا. پارٹیشن پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، ابھی بھی لکھی جا رہی ہیں، لیکن کچھ دلچسپ باتیں پارٹیشن کے دوران ہوئی تھی جس کو شاید بہت کم لوگوں نے محسوس کیا. میں سیکس سے الگ کی بات کر رہا ہوں. پارٹیشن کے بعد جیسے میری دادی اماں تھی، وہ پالکی پر چلا کر، اس زمانے میں پالکی کا رواج تھا، تمام چیزیں گھر آ جایا کرتی تھی. گھر کی عورتوں کو باہر نکلنے پر پابندی تھی. ایک نصیبن بوا تھی جو کپڑے کی گٹری لے کر آ جایا کرتی تھی. دودھ، دہی، ہر چیز گھر میں ملنے لگی تھی. لیکن ایک دن نصیبن بوا کے ہاں سے ایک شخص آیا. اس نے بتایا کہ نصیبن بوا کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے بیٹے نے دوسرا پیشہ اختیار کر لیا. تو دیکھیے، یہ جو میں بتا رہا ہوں نو آبادیات کا مسئلہ، اس کے بعد ہمارے گھر کی عورتوں نے گھر سے باہر نکلنا شروع. تو کس طرح آزادی کے بعد تبدیلیاں آئی ہیں، ان تبدیلیوں میں سیکس کہاں ہے. میں نے جب اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو مجھے میر کا شعر یاد آیا، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام. تو یہ شعر مجھے یاد آیا اور اس کے بعد میں نے لے سانس بھی آہستہ کا جو خیال تھا میرے ذہن میں نے اس کو ناول کی شکل اس کو آپ نے ناول کی شکل دے دی. جی اچھا ذاکر بھائی، ایک اسی سلسلے میں ایک اور بھی آپ کا افسانہ تھا زیرو، جہاں جو مجھے زیادہ وہ آپ کی جو اس پہ لگا، اور مجھے بہت سے دوستوں نے کہا کہ مشرف عالم ذوقی جو ہے وہ فحش نگار ہے. میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ لکھتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ چونکہ جو اسلامی کنسیپٹ ہے وہ تو چونکہ نہیں پایا جاتا، اس لیے وہ اس کو جو ہے اپنا موضوع بنا لیتے ہیں.
تو آپ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو ہے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ یہ انسان کی جبلت ہے. میں نے اپنے وہ ایک جب آپ کی ایک کہانیوں پہ جو ایک میں نے مضمون لکھا تھا جو میری کتابیں بولتی ہیں میں شائع ہوا تھا, تو وہ اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے جبلت کو استعمال کیا ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ تو ایک بلٹ ان ہے, جبلت موجود ہے. اچھا, یہ جو ہے ایک وہ ہے زیرو کاپی جو شاید آپ کا ایک افسانہ تھا جی, تو اس میں بھی جو ہے وہ تو بالکل اسی چیز کے اوپر ہے جی. تو اس سے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ یہ ایک تسلسل, جیسا کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ایک تسلسل یہ جو اس میں آپ کے ہاں جو ہے یہ جو چونکہ شروع سے آپ نے چھوٹی سی عمر سے ہی یہ ذہن میں آپ کے تصور ابھرا, تو آپ اپنا چلیے یہ اس ٹاپک کو تو ایک ہماری خاصی بات ہو گئی کہ جی یہ آپ نے کہا کہ نہیں, دیکھیے یہ بہت دلچسپ بات ہے, اس میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا. جی. دیکھیے ادب میں ہی ایک بہت بڑے ادیب نے میں اس وقت نام نہیں لوں گا, ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ شریف آدمی ادب نہیں لکھ سکتا, بلکہ اس نے ایک گالی کا اضافہ کیا تھا کہ ادیب کو حرامی ہونا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت دلچسپ بات ہے. میں وضو کر کے ادب تخلیق نہیں کر سکتا. صحیح. ادب تخلیق کرنے والا کسی ایک مذہب کا ہو کر نہیں رہ سکتا. میرے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں. آپ جیمز جوائس کو دیکھ لیجیے, اس کے بعد جن لوگوں نے بھی ناول لکھے, جیسے آپ کے لیڈی چٹرلی سسٹر کو دیکھ لیجیے, لور کو دیکھ لیجیے, بہت سے ناول ہیں. ان ناولوں میں جیسے میں لیڈی چٹرلیز لور پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سیکس کے مناظر پوری طرح سے ابھر کے سامنے آتے ہیں. جی. ادب کو میں جو ادب لکھتا ہوں وہ اسلامی ادب نہیں ہے. میں جو ادب لکھتا ہوں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں جو ادب لکھتا ہوں اس کا تعلق انسانوں سے ہے, اور جب انسانوں سے تعلق ہے تو انسان کے مختلف پہلوؤں کے علاوہ سیکس بھی ایک پہلو ہے جس کا ذکر افسانے میں بھی ہوگا اور ناول میں بھی ہوگا. جی, آپ کو اپنا کون سا ناول سب سے اچھا لگتا ہے؟ دیکھیے اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مجھے اپنا کون سا ناول سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں پروفیسر ایس کی عجیب داستان وایا سونامی کا نام, یہ وہ ناول تھا جس کو لکھتے ہوئے مجھے کئی برس لگے اور میں اس کے کرداروں کو لے کر حیران تھا کہ کیا میں یہ ناول لکھ سکوں گا یا نہیں. اس زمانے میں 2004 کی بات ہے جب سونامی آئی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ ایگزسٹنس کو لے کر ہمارے ہاں کئی طرح کے ناول لکھے گئے, جیسے دی اولڈ مین اینڈ دی سی, جیسے موبی ڈک. اب سونامی آئی ہے تو میں نے سونامی کے اندر ان تمام مسائل کو, ان تمام باتوں کو محسوس کرنا شروع کیا جو ہمارے مسائل تھے. جیسے مجھے لگا کہ یہ جو سونامی ہے یہ فرقہ واریت کو بہا کر لے جائے گی, یہ جو سونامی ہے یہ انسان کی تعلیمات اور جہالت کو بہا کر لے جائے گی. تو سونامی میں انسان سے وابستہ جتنے بھی پہلو اور مسائل ہو سکتے تھے وہ سارے مسائل میں نے سونامی کا حصہ بنا دیا. اور سونامی کو لکھنے میں مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی, لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے تمام ناولوں کا ذکر ہوتا ہے جو ناول میں نے بہت محنت سے تیار کیا اس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. تو یہ جو ایک آپ کا ناول ہے مسلمان, تو یہ اس کو آپ نے کس چیز پہ اس کا تھیم کیا ہے؟ نہیں, یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. مسلمان میرے شروعاتی دنوں کا ناول, یعنی فضا بدل چکی تھی. میں نے ابھی ایک مضمون لکھا ہے کہ میں گواہ ہوں, میں نے ہندوستان کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. 1947 کے بعد کا ہندوستان اچانک تبدیل, جب اس ملک میں نفرت کی رتھ یاترائیں چلنے لگی تھی, جب بہت ساری باتیں ہو رہی تھی, مسلمان شک کے دائرے میں تھے, نفرت ملک کا چوتھا موسم بن چکا تھا, اور یہ ساری باتیں میں دیکھ رہا تھا, میں ان ساری باتوں کا گواہ تھا. مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ مسلمان آہستہ آہستہ
अछूत में तब्दील किए जा रहे हैं। तो यही वो ख्याल था जिसको लेकर मैंने मुसलमान लिखा, और वो सारी बातें जो उस वक्त की बातें थी, जब नफरत की रथ यात्राएं चल रही थी, जब मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा जाने लगा था, ये सारी चीजें मैंने उस नॉवेल के अंदर सब। अच्छा, आप अपने दौर के किस नावल निगार को अच्छा समझते हैं, या ये जो कह लीजिए कि आप किन नावल निगारों को समझते हैं कि वो अच्छा नावल तख्लीक कर रहे हैं? देखिए, यहाँ मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, हम मगरिब के जरासीम से बाहर निकले, हम इस गलतफहमी से बाहर निकले कि सबसे अच्छा अदब मगरिब में तख्लीक हो रहा है और हम उर्दू वाले बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ आग का दरिया जैसा नॉवेल, हमारे यहाँ उदास नस्लें जैसा नॉवेल, और आज भी जो सवाल आपने पूछा है कि मैं किससे बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, तो मैं एक नाम लूंगा, मुस्तंसर हुसैन तारड़। अगर तारड़ साहब के नॉवेल अंग्रेजी में तर्जुमा और तर्जुमा करने वाला कोई बेहतर आदमी हो, तो ये वो नाम है जिसको बहुत आसानी से बुकर अवार्ड या नोबेल प्राइज बहुत आराम से मिल जाएगा। तारड़ साहब के जो भी नॉवेल हैं, चाहे वो राख हो, खसो खाशाक जमाने हो, या अभी जो उनका नॉवेल आया है, उनका स्टाइल, उनका उसलूब, उनका अप्रोच मैं तो मगरिब में भी नहीं देखता। इसी तरह से मैं एक नाम लूंगा, शायद पाकिस्तान में भी ये नाम कम पढ़ा गया है, रजिया फसीह अहमद। रजिया फसीह अहमद के 6 नॉवेल मैंने पढ़े और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सदियों की जंजीर जिस तरह का नॉवेल है, वैसा नॉवेल तो मगरिब में भी मैं नहीं देखता हूँ। ये तो बहुत अजीम नॉवेल है, लेकिन इन नॉवेलों पर गुफ्तगू शुरू नहीं हुई। हमारे उर्दू के जो नक्काद हैं, उन्होंने आग का दरिया के बाद गुफ्तगू की ही नहीं, जबकि गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं एक नाम और लूंगा, मिर्जा अत्तर बेग, गुलाम बाग लिखा, कई नॉवेल सामने आ चुके हैं। इस तरह से मैं बात करूं तो उर्दू में हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक अच्छे नॉवेलों की कमी नहीं है, जिनका मुकाबला हम मगरिब के किसी भी शाकार से कर सकते हैं। और ये नॉवेल, जिसको कहते हैं कि ये नॉवेल नीचे नहीं आएंगे, बल्कि बहुत मुमकिन है, आज जैसे हम नाम लेते हैं मिलान कुंडेरा, आज जैसे हम नाम लेते हैं मार्किस का, आज जैसे हम इस तरह के कई लोगों के नाम लेते हैं, और ये सोचते हैं कि इस तरह के नॉवेल हमारे यहाँ नहीं लिखे गए। क्यों नहीं लिखे गए? मैं आपको बताऊं कि अभी हाल में पाकिस्तान में एक नौजवान लड़का है, इकबाल खुर्शीद, मैं उसका नॉवेलेट पढ़ा और मैं दंग था कि ऐसा नॉवेल कैसे लिख दिया हो। तो ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक उर्दू जबान में एक से बढ़कर एक नॉवेल लिखे जा रहे हैं। मैंने अभी सकूते बांग्लादेश पर निगहत सलीम का एक नॉवेल पढ़ा, कमाल का नॉवेल, जबरदस्त उसलूब। तो ये कहना कि मगरिब बहुत आगे है, होता ये है रजा साहब कि हमारे नक्काद नहीं पढ़, हमारे नक्काद पढ़ नहीं रहे, फिक्शन से उनका राब्ता खत्म हो चुका है। अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो आज से बेहतर अदब 125 वर्षों में कभी तख्लीक नहीं हुआ। अच्छा, एक ऐसा लगता है जैसे चूंकि जो नावल हिंदुस्तान में लिखे जा रहे हैं और जो नावल पाकिस्तान में लिखे जा रहे हैं, वो चूंकि उनकी एक तरफ से दूसरी तरफ जो है तरसील नहीं होती, तो इस वजह से उनके ऊपर जो है इतना ज्यादा काम नहीं हो सका। तो क्या, और आप के यहाँ एक जो मैंने जो चीज देखी है वो ये है कि आप इंटरनेट और ये दूसरी चीजों के को एक टूल के तौर भी अपने अफसानों, अपने नावलों में इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीज अगर हम वो करें, तो अगर ये नावल जो इंडिया में लिखे जा रहे हैं और वो नावल जो पाकिस्तान में लिखे जा रहे हैं, अगर ये ई बुक के तौर पर मार्केट में मौजूद हों, चाहे वो किसी भी हो, चाहे ईबे पे मौजूद हों या अमेज़न पे मौजूद हों या कहीं पे ये मौजूद हों, तो वो अगर इस तरह हो, तो मेरा ख्याल है कि ये नावल के बारे में जो है ये नक्काद का रवैया तब्दील हो सकता है। आप क्या कहते हैं?
دیکھیے نقاد کا رویہ اس کے باوجود تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں اگر میں دیکھتا ہوں تو 2-3 نام نظر آتے ہیں، آپ کے شہزاد نیّر، یا پھر آپ کے امجد طفیل، یا پھر آپ کے وہ جو کیا کہتے ہیں رسالہ نکالتے ہیں، میں نام بھول رہا ہوں، مبین مرزا. تو میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پڑھنے والے لوگ ہیں ہی نہیں. دوسری بات، اب بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی، جیسے ہندوستان میں مسلسل پاکستان کے ناول شائع ہو رہے ہیں. ابھی حال میں طاہرہ اقبال کا ناول نیلی بار بھی ہندوستان میں شائع ہو گیا. تو ناول شائع ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی آسانیاں ہیں. میں اب تک خاموش تھا، میری کتابیں اب پاکستان میں لگاتار شائع ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ای بک کی آسانی ہو گئی ہے. پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ای بک لائبریری بنا رکھی ہے. اسی طرح سے ای بکس لائبریری ہمارے ہندوستان میں بھی ہے، ریختہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا بھر کی ای بکس لائبریری ہے، ریختہ ہے، بہت کچھ ہے جہاں ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آزادی کے 72 برسوں میں ادب کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی گئی. مجھے 1984 میں لکھا ہوا ایک مضمون یاد آتا ہے، ڈاکٹر محمد حسن نے لکھا تھا، اور ڈاکٹر محمد حسن نے یہ بات کہی تھی کہ ہر 20 برس کے بعد نقادوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں کیا لکھا جا رہا ہے، کیسا ادب تخلیق ہو رہا ہے، امکانات کیا کیا ہے. لیکن بات نہیں ہوئی، یہ بات آج بھی نہیں ہوتی ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سے نقادوں نے ہندوستانی ادب نہیں پڑھا ہوگا، اور ہندوستان کے بہت سے لوگوں نے پاکستانی ادب نہیں پڑھا ہوگا. جیسے میں ایک نام لیتا ہوں، جی 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 میں یہ جیسے میں ایک نام لیتا ہوں، طور جی صاحب کا نام. جی جی ان کا ایک ناول تھا بالوں کا گچھا، جی جی پاکستان میں بھی لوگ نہیں جانتے ہوں گے، بہت عمدہ ناول ہے. تو ناولوں تک رسائی کیسے ہوگی، وہاں کے ناول ہندوستان میں کیسے شائع ہوں، اور ہندوستان کے اچھے ناول پاکستان میں کیسے شائع ہوں، اس دروازے کو کھولنا ہوگا. اور یہ کام دونوں جگہوں کے بڑے پبلشر انجام دے سکتے ہیں. جی 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 ایسے ہے کہ آپ نے ابھی جو پاکستان میں آپ کے میرے خیال ابھی فی الحال جو ہیں وہ 2 ناول شائع ہو رہے ہیں. ایک تو میرے خیال جی جی تو لیکن میری 14 کتابیں آنے والی ہیں. جی لیکن اس وقت جو شائع ہو گئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ پوکیمان کی دنیا، مرگ امبو. جی جی پوکیمان کی دنیا سریر پبلیکیشن نے شائع کیا ہے، جی جی اور مرگ امبو سنگ میل نے شائع کیا ہے. لیکن انشاءاللہ بہت جلد میری 14 کتابیں پاکستان سے شائع ہوں گی. چلیں یہ تو ایک یہاں کے لوگوں کے لیے ایک سہولت ہو جائے گی. اور وہ والا جو ہے کہ ناول پڑھا نہیں جا رہا یہاں پہ، تو ان لوگوں کی جن کی وہاں تک رسائی آپ تک نہیں ہو پا رہی، یا وہاں کے ناول نگاروں تک نہیں ہو پا رہی، ان کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جائے گی. آپ نے یہ ایک اچھا رستہ کھول دیا ہے. جی لیکن یہ ایک جو ہے آپ نے جو پارٹیشن کے موضوع پہ جو ہے بہت سارے ناولوں میں اس کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ میرے کم و بیش ناولوں میں پاکستان اور پارٹیشن کا ذکر ہے. جی 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 میں وہی ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے وہ کیا ہے. تو یہ وہ قصہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ پارٹیشن سے لے کے جو کچھ ہوا اس کو جتنی دفعہ لکھا جائے گا اس کو نئے انداز سے لکھا جاتا رہے گا. یہ جو آپ کا مرگ امبو ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ کس قسم کا ناول ہے، اور آپ نے یہ اتنا مشکل ناول جو ہے یہ اتنی جس ماحول میں بیٹھ کے لکھ لیا، وہ کیسے لکھا آپ نے؟ میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا مرگ امبو کے تعلق سے. سب سے پہلا سوال آپ نے پارٹیشن پر کی. پارٹیشن پر سب سے زیادہ سندھی، پنجابی اور اردو میں لکھا، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو یہ لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے. پاکستان بنا، مسلمان پاکستان چلے گئے. جی جی کچھ لوگوں نے پاکستان جانا گوارا نہیں کیا، وہ ہندوستان میں رہ گئے، ان کی نسلیں پھلتی پھولتی رہیں.
اور 2020 آ گیا. جب میں مرگ امبو لکھ رہا تھا اس وقت میرے سامنے ایک پوری دنیا تھی، میرے سامنے بہت ساری چیزیں تھی. میرے سامنے روہنگیائی مسلمان تھے، میرے سامنے افغانستان کا برباد ہونا تھا، میرے سامنے عراق کا برباد ہونا تھا. تو میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ اگر آپ غور کریں تو سن 2000 کے بعد منصوبہ بند طریقے سے مسلمان سازش کا شکار کئی جگہوں پر. اگر آپ پوری دنیا کا حوالہ کریں تو کچھ چیزیں ہمارے یہاں بھی. جب 1947 کے بعد کا منظرنامہ میں نے دیکھنا شروع کیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ بہت کچھ بدلا ہے، اور ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے. ہم خوفزدہ تھے، اس ملک کے مسلمان خوفزدہ تھے، جبکہ 25 کروڑ کی آبادی کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کس بات سے خوفزدہ تھے؟ مسلمانوں کو لگتا تھا کانگریس ان کی پارٹی ہے، آنکھ موند کر کانگریس کے پاس چلے جاتے تھے. مسلمانوں کو لگتا تھا سماج وادی پارٹی یا BSP بہوجن سماج وادی پارٹی ان کو بچا سکتی ہے، مسلمان ان کے پاس چلے جاتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ 72 برسوں میں، آزادی کے 72 برسوں میں مسلمانوں کی اپنی شناخت ختم ہو گئی. مسلمان ووٹ بینک بن کر رہا ہے، مسلمان صرف ووٹ بینک بن کر رہا ہے. اور جب آپ ووٹ بینک بن کر رہ جاتے ہیں تو آپ کا استحصال ہوتا ہے. جب آپ محض ووٹ بینک بن کر رہ جاتے ہیں تو سیاسی پارٹیاں آپ کی طرف دیکھتی نہیں ہیں. پھر بہت کچھ ہوا. جیسے ایک زمانہ تھا جب مسلم MPs کی تعداد زیادہ تھی، مسلم MPs کی تعداد کم ہو گئی. تو یہ پورا ہندوستان اور وہ وقت جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی، اس کے بعد سے لے کر 2019 تک کی داستان، میں ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا. اس کے بعد میری کوشش ہوئی کہ اگر میں سپاٹ طریقے سے لکھتا ہوں تو ناول نہیں بن سکے گا. پھر میں نے اس میں فینٹیسی کا استعمال کیا، علامتوں کا استعمال کیا. نفرت کے لیے میں نے موجودہ عہد کے بچوں کا سہارا لیا جو اپنے ماں باپ سے بھی نفرت کرتے ہیں اور بلو ویل گیم جیسے خطرناک کھیلوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس پورے ناول کو لکھنا مرگ امبو آسان نہیں تھا. میں نے کوشش کی تھی کہ اقتصادیات، سماجیات، مذہب، گرتی ہوئی جو اخلاقی قدریں ہیں، ان سب کو لے کر میں نے ایک ناول لکھوں. تو یہ مرگ امبو کی صورت میں سامنے آیا. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ مرگ امبو پہلا سلسلہ ہے. مرگ امبو کے سلسلے کے 4 ناول شائع ہوں گے. دوسرے سلسلے کا نام ہے مردہ خانے میں عورت، تیسرا ہے ہائی وے پر کھڑا آدمی، اور چوتھا ہے گو گاندھی گو. میں خود گاندھی وادی سلسلے کا آدمی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان سے گاندھی وادی نظریے کا قتل ہو رہا ہے. تو یہ چوتھا سلسلہ جو ہے یہ آخری سلسلہ ہے، اس کا نام میں نے گو گاندھی گو رکھا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو ایسے ہے بھائی میرے کہ آپ نے ناول کے ریفرنس سے جو کچھ ہمیں بتایا، تو آپ ناول کا مستقبل کیسا سمجھتے ہیں بر صغیر میں؟ بہت تابناک، بالکل بہت تابناک. اس سے بہتر ناول کبھی نہیں لکھے گئے. اگر آپ 125 برسوں میں دیکھیں جی تو ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر آج کا دور ناول کے لیے سب سے اچھا دور ہے. آج جتنے تجربے ہو رہے ہیں ہمارے ہاں اتنے تجربے پہلے کبھی نہیں ہوئے. یہ اردو ناول کا تابناک دور ہے. میں بہت خوش ہوں جو ناول آج لکھے جا رہے ہیں. پاکستان میں ہی دیکھیے تو ایک سے بڑھ کر ایک نئے نام ناول کی دنیا میں سامنے آئے. اچھا، آپ نے بیچ میں ذکر کیا تھا اقبال خورشید کے ناول کا. تو اقبال خورشید کا ناول جو ہے تکون کی تیسری جہت، اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، تکون کی چوتھی جہت شاید نام ہے اقبال خورشید کے نام. جی چوتھی جہت یہ فکری لحاظ سے بہت اہم ناول ہے. جب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا، ایک ڈاکٹر آتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر فلسطین میں بھی ہو سکتا ہے، چچنیا میں بھی ہو سکتا ہے، روہنگیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو ایک ڈری ڈری عورت ہے. جب میں نے دیکھنا شروع کیا اور اس کی جو بنت ہے، اس میں جو استارے قائم کیے گئے ہیں، اس میں جو علامتیں ہیں،
یہ اس ناول کو بڑا بنا دیتے ہیں. جب میں اس ناول کو پڑھ رہا تھا تو یہ جو ہماری بھیانک دنیا ہے بلکہ بدترین ہوتی ہوئی دنیا ہے، میں اس دنیا کو اس ناول کے اندر محسوس کر رہا تھا. بہت شکریہ ذوقی بھائی کہ آپ نے اپنے وقت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت مختص کیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ادبستان کی جانب سے آپ کے لیے بہت سلام. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی.